औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह वाला आलिका व साबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत अज़ीमुश्शान ख़ुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन फ़ैज़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ इमाम कमरी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ़ से तमाम सुनने वालों को, हाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज अशर रहमत का आखिरी दिन है और रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तमाम तर बरक़ात, इनायात, अज़मतें, रहमतें, रिफ़तें लेकर हमारे दरमियान में मौजूद है। और आज ये हमारी ख़ुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ की पेश करदा ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन और ये इश्तराक के साथ है वॉइस ऑफ यूथ के एक फ़ाउंडेशन जो हमारा साथ दे रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को भी कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे साथ शुरू से चल रहे हैं, आखिर तक चलेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे ट्रांसमिशन का भी 10वां यौम है और 10वां रोज़ा है, अशर रहमत का भी आखिरी रोज़ा है और हम इफ़्तार के करीब जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें इसी तरह समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशर रहमत की ये जो आखिरी लम्हात हैं, अल्लाह ताला इसमें से ख़ासा हिस्सा हमें अता फ़रमाए, अपनी रहमतों का नज़ूल हम सब पर फ़रमाए और ये अज़ीमुश्शान माह मुक़द्दस, माह मुअज़्ज़म हमें बार बार हमारी ज़िंदगियों में अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की ये ख़ुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन, इसको निस्बत बहुत ख़ूबसूरत हासिल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। वो मालिक लम यज़ल ने हमें ये तौफ़ीक़ात मरहमत फ़रमाई, ये इनायात हमें अता फ़रमाई। हमारे आमाल तो इस काबिल नहीं कि हम बख्शे जाएँ। अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद है, उसकी रहमत से उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हम जिन पाक हस्तियों का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन खूबसूरत और पाक हस्तियों के सदक़े अल्लाह ताला हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और 10 रमज़ानुल मुबारक को यौम विसाल है। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा, वो अज़ीमुश्शान हस्ती जो इस्लाम की खातून अव्वल हैं, वो अज़ीमुश्शान हस्ती जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे अव्वल हैं, वो अज़ीमुश्शान हस्ती जो इस्लाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत के बाद इस्लाम की खातून अव्वल हैं, इस्लाम लाने के हवाले से। वो अज़ीमुश्शान हस्ती जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह पर साथ दिया। वो मलका अरब पाने वाली, लक़ब पाने वाली अज़ीमुश्शान हस्ती जो मर्दों के दौर दौरा में जब इस्लाम, हम इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आज के दिन में, कि जब इस्लाम नहीं आया था तो औरत को क्या कदर मिलती थी उस भयानक दौर में, जिनको मलका अरब तिजारत की वजह से कहा जाता था। वो खातून अव्वल हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फ़ाज़िला मादर फ़ातिमा सय्यदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपका यौम विसाल है। इंशाअल्लाह आज हम अपनी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का जो उन्वान है वो भी आपकी सीरत तय्यबा रखेंगे और अपनी बिसात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के ये खूबसूरत चंद लम्हात हम इंशाअल्लाह उनकी बारगाह अक़दस में अपनी अक़ीदतें, अपने नजराने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अपने स्कॉलर से इस हवाले से इंशाअल्लाह आज सीरत तय्यबा सुनेंगे। इस खूबसूरत 10वीं ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की लारैब व बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुनाने वाले ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद इरफ़ान अज़ीज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आयात बय्यिनात सुनाकर हमारे कुरूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएंगे और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. إن المتقين في جنات ونهر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق الإنسان. سبحان اللہ. علمه البيان. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ. 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. ألا
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بینات سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرما رہے تھے جناب قاری محمد عرفان عزیزی صاحب. ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اب بھی اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد راشد قادری صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گلہائے عقیدت سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے. اور میرے کریم
کسی نے مانگا کیا بات ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور آنے دو یا ڈبا دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبا دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد راشد قادری صاحب. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان
हम हैं मास्टर सिटी, एक नई दुनिया मुतारिफ करते हैं। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत कमर्शियल जोन, वसी कार पार्किंग, कुशादा रोड्स, जदीद तरीन सहूलियात के साथ 675, 830, 900, 1125 और 1575 स्क्वायर फुट के कमर्शियल प्लॉट्स। आज की कम सरमायाकारी, कल का सुनहरी मुस्तकबिल। मास्टर सिटी कमर्शियल जोन में प्लॉट बुकिंग के लिए मास्टर सिटी के साइट ऑफिस या किसी भी मुंतखब डीलर से राब्ता कीजिए। मास्टर सिटी गुजरावाला, प्रोजेक्ट ऑफ मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की ये 10वीं खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन फ़ैज़ रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ इमाम कमरी। नाजरीन, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़िक्र कर रहे थे कि आज यौम विसाल है ख़ातून अव्वल हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा। देखें, इस दुनिया में हर बच्चे को अपनी माँ पर मान होता है, और मेरी माँ हो, फ़लाँ शख्स की माँ हो, फ़लाँ शख्स की माँ हो, हर बंदे को अपनी माँ पर मान होता है। लेकिन ये देखें कि आज यौम विसाल है। उम्महातुल मुमिनीन में से पहली, हमारी पहली माँ, क्यों कुरान ने उनको मोमिनीन की माँ कहा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से पहली ख़ातून अव्वल हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का आज यौम विसाल है। और हमारा आज मौज़ूए सुखन भी आपकी सीरत तय्यबा ही है। आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह। जनाब मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान यासीन हिदायती साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी। आप तशरीफ़ लाए, आपने खसूसी वक्त अता किया। लामा साहब, यकीनन आज का जो हमारा मौजू है वो हमारी बख्शिश का सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी सीरत तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू कर कर हम अपनी आखरत को संवारेंगे इंशाअल्लाह, और उनकी बारगाह में अपनी तरफ से हदिया अकीदत, हदिया मोहब्बत पेश करेंगे। तो पहला सवाल मैं आपके तारुफ़ के हवाले से ही पूछूँगा कि हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ़ी कलिमात के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तो मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत बज़्म अफ्तार ट्रांसमिशन में ऐसे उन्वान, अछूते और अनोखे उन्वान पर लब कुशाई का मौका फराहम फरमाया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी इब्तदाइया में आप फरमा रहे थे, हमारे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे कि शरफुल मकान बिल मकीन, वाह 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 वाह, कि बाज़ अशख़ास ऐसे होते हैं कि जब वो कहीं बैठ जाते हैं उन अशख़ास की वजह से वो जगह बुलंद हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरा जुमला फरमाते थे शरफुल मकान बिल मकीन व शरफुल मकीन बिल मकान, बिल मकान, वाह वाह वाह। बाज़ अशख़ास की वजह से मकान की इज़्ज़त बढ़ जाती है और बाज़ मकान की वजह से अशख़ास की इज़्ज़त बढ़ जाती है। क्या बात है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल गौर हैं। शख्सियत भी कमाल है और जिस मकान से ताल्लुक़ है वो मकान भी कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। सैयदा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का तारुफ़ दो लफ्ज़ों में अर्ज़ गुज़ार करना चाहूँगा। सैयदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा होना ये कमाल की बात है। वाह 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 वाह। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 6 में इरशाद होता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान की नस्स क़ती से ये बात अल्लाह जल्ला वाला ने रोज़े रोशन की तरह इरशाद फरमा दी, बयान फरमा दी, ज़ाहिर कर दी
کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ مائیں ہیں، واہ 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 واہ، اب اس سبحان سے بڑھ کر کوئی اور جملہ نہیں ہے کیا بات کہ سیدہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک تعلق نہیں تھا اس وقت سیدہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑا تو آج کائنات کا بچہ بچہ سیدہ کائنات کے گن گا رہا ہے، واہ واہ، آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی مدح و ثنا کر رہا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جیسے آپ فرما رہے تھے خاتون اول اسلام کی، اور یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابتداً نبی پاک علیہ السلام کے حرم مقدس میں جی حضور علیہ السلام کے نکاح مبارکہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تب تشریف لائیں۔ جی آپ کی نکاح مبارک حرم مبارک میں آنے سے قبل آپ ایک شہزادی تھی ہوں، اور عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی۔ واہ 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 واہ، آپ کے والد بہت بڑے تاجر جنگجو تھے، ہوں، اور آپ کے برادر ان لا وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ دونوں وفات فرما گئے۔ ان کے وفات کے بعد یہ بذات خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی بڑی تھیں، تو ان کے اوپر ساری ذمہ داری پڑی تجارت والی، تجارت کے حوالے سے۔ اس وقت جتنا خطہ ارض تھا ملک عرب کے دائرے سے بڑھ کر، عرب تو تھا ہی تھا جی چونکہ وہاں تجارت کا جو اصول ہوتے تھے اونٹوں کے ذریعے سے تجارت کی جاتی تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ، کبھی کیسر و کسریٰ کی طرف کیا بات اور کبھی شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں 40 سال کی عمر میں تشریف لائی، پھر قیامت تک یہ حرم ختم نہیں ہوا۔ کیا بات، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں کہ سیدہ کائنات جب حضور علیہ السلام کے حرم مبارک میں آ گئیں، اب قیامت آ سکتی ہے، یہ حرم ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، قیامت کے بعد بھی جنت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑوس اور مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ کیا بات کیا بات، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ اصلاح فرمائیں کہ 5 اولادوں کی والدہ ہیں۔ بالکل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تعارف الگ ہے۔ یہ دو چیزیں پھر اس میں بنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کمال کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 11 ازواج عطا فرمائی تھی، جن کو امہات المؤمنات کہا جاتا ہے، امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 11 ازواج تشریف لائیں، اور ان میں سے 6 قریش قبیلے کی تھی۔ اس وقت جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ قریش قبیلہ تھا، اور 4 جو تھی وہ دوسرے قبائل کی تھی، اور ایک حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بنی اسرائیل کا قبیلہ تھا، وہاں کی نسب زادی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ حضور علیہ السلام کی 2 بیویوں سے ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 بچے عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، جی نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے۔ سبحان اللہ، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں جن کے ایک ہی بطن اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کو 6 بچے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہے۔ چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ ایک دن بچوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ بچے گھر میں کھیلتے ہیں، آج جیسے ہمارے ابھی دوست دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دائیں بائیں بچے ہوں گے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ کے علاوہ بیٹے ابراہیم، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے اشخاص، یہ سارے بچے حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں کھیل رہے تھے۔ شور و غل تھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے لیے کہنے لگی یا رسول اللہ بچے بڑا شور کرتے ہیں، بہت شور کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ابھی چند لمحے خاموش ہوئے تھے، فوراً فرمایا پریشان نہ ہو خدیجہ، یہ دنیا کے بچے ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، اللہ قیامت کے دن آپ کو ایسا گھر عطا فرمائے گا جہاں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک تعارف ہے۔ کیا بات ہے۔ میں عرض جو کر رہا تھا علامہ صاحب کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بطن اقدس سے آپ نے فرمایا کہ 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان میں سے جہاں سے
آپ کی آل کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بطن اقدس سے آپ کی آل اولاد چلی، اور آج بھی دنیا میں آپ کی جو آل کہا جاتا ہے وہ آپ کی ہی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد ختم نہیں ہوئی، اور ان کی دادی محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو جب ضرورت پڑی مال کی تو اسلام جو پھیلا ہے مال کی وجہ سے تو مال بھی خدیجہ کا تھا، واہ واہ واہ، اور اسلام کو اولاد کی ضرورت پڑی ہے اسلام بچانے کے لیے تو اولاد بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ علامہ صاحب، یہاں تو اسلام کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ خاتون اول ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مقدسہ میں آنے کے بعد۔ بالکل، اسلام سے پہلے، جو میں نے ناظرین کو عرض بھی کیا تھا کہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اس کائنات میں؟ اسلام سے پہلے عورت کا وجود ایسے تھا جس کو کہتے ہیں مثل مویشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح ایک مویشی جانور ہوتا ہے، جی، اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اسلام سے قبل عورت کا ایسے ہی مقام تھا جیسے مثل مویشی، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک عورت کا یوں مقام تھا، مقام کہنا بھی یہ بے ادبی کا لفظ ہے، جو حالت اس لیے جو حالت تھی اس وقت اس حد درجہ حالت تھی کہ ماں کا رتبہ تو دور کی بات، ماں کی پہچان نہیں تھی، بہن کا تصور نہیں تھا، بیٹی کا تصور نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں اسلام سے قبل عورت کی یہ ابتر حالت اور بدترین حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر عورت کو مخصوص ایام آتے تو عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، اللہ اکبر، اللہ، اور اسے ایک جھونپڑی اور کنات کی شکل دی جاتی تھی کہ آپ یہاں ٹھہرو، کھانا الگ پینا الگ، یعنی معاشی بائیکاٹ، گھر میں رہنے کا تعلق کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی بچے بھی وہاں تک نہیں جاتے تھے، یعنی ماں کا بچا ہوا کھانا تو دور کی بات ہے، ماں کو کھانا بھی نہیں پیش کیا جاتا تھا، الگ تھلگ نظام تھا، الگ سسٹم تھا، جب تک وہ ایام مخصوصہ ہوتے عورت کا تصور گھر میں آنا تصور تھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اسلام کے پہلے کی بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں، بیٹی کا مقام یہ ہے، بیوی کا مقام یہ ہے، بہن کا مقام یہ ہے، اور ماں کا مقام یہ ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح برکات میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا کہ تمہاری جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں ایک بڑی بہترین بڑی پیاری ایک تشریح فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے جامع الصغیر میں بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ بہن کے بارے میں فرما سکتے تھے، بیٹی کے بارے میں فرما سکتے تھے، زوجہ محترمہ کے بارے میں، مقام تو ان کی حدیث کی وجہ سے ملا نا کہ ماں کے قدموں میں اسی طرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتا ہے کیوں نہیں کہا، ماں کا رتبہ کیوں کہا؟ فرمایا بہن کا تصور تھا ہی نہیں، بیٹی کا تصور تھا ہی نہیں، اور زوجہ کا تصور تھا ہی نہیں۔ فرمایا چار رشتوں میں سے جو اعلیٰ رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے۔ کیا بات، تو اس چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پھر یہاں حضور علیہ السلام کے کمال کی ایک ذوق کی عظمت کی بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے کیا مقام عطا فرمایا کہ جنت کہاں ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں سے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تو فرمایا بیٹی کا مقام، ماں کا مقام، بہن کا مقام اور زوجہ کا مقام اسلام نے دیا۔ اسلام سے پہلے بیٹی بیٹی نہیں تھی، بیوی بیوی نہیں تھی، بہن بہن نہیں تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ مقامات کی پہچان ہوئی اور عملی زندگی ہمارے سامنے آئی، اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے وہ رول ماڈل کی طرح ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان ثنا خاں جناب محمد
حمزہ روفی البدری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، دوسری مرتبہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف۔ خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، اور ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، اور اے تاجدار جہاں، حبیب رب کریم، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، اور سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، اور ریاض کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی، وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے، وگرنہ بازی تو ہم زندگی کی ہار چلے، تھے ہم زندگی کی ہار چلے۔ تو بھائی ہمیشہ کی طرح کمال حاضری پیش کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں
تاجدار ہم بھی ہیں، سبحان تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وقت ناظرین ہمارے پاس مختصر ہے، ہم نے 2 اشعار منقبت کے بھی سننے ہیں حضرت سیدہ پاک کے، اور علامہ صاحب سے جو ہے وہ ایک سوال کا جواب بھی لینا ہے، اور پھر افطار کی طرف اور اختتام کی طرف چلیں گے۔ علامہ صاحب، عورت کا جو مقام ہے وہ اسلام سے پہلے تو یہ تھا جو آپ نے بیان کیا، اب عروج عورت کا جو ہے اسلام میں آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد عورت کا عروج کیا ہے، اس حوالے سے کچھ ذکر کیجیے۔ بالکل، اسلام ہی نے تو عورت کو عروج عطا بے فرمایا شک ہے۔ بے شک۔ اسلام سے قبل جتنی ریاستیں، اسلام سے قبل جتنے مذاہب وجود میں آ چکے تھے، وہاں عورت کا تصور عزت کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو کیا مقام عطا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنس مکھ انداز کے ساتھ، خشک گفتار کے ساتھ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو تم خود سیدھے نہیں ہوگے بلکہ عورت کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا خلقنا من ذراعہن، حضور نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ عورت جو ہے مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہاں شارحین نے حدیث نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل ہمارے کچھ لبرل قسم کی آنٹیاں اسلام کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے نظر آئی ہیں، اور ایسے کارڈ انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر باضمیر انسان مر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ بڑی پیاری بات کی ہے شارحین حدیث نے، بڑی پیاری، فرماتے ہیں کہ کیسے آپ کو عورت کو مرد کے برابر کیا جائے؟ عورت کی پیدائش اور مرد کی پیدائش الگ الگ ہے۔ فرمایا مرد کو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے اور عورت کو پیدا کیا گیا ہے اس کی مرد کی پسلی سے۔ جب پیدائش کے اعتبار سے برابر نہیں ہے تو پیدا ہونے کے بعد برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسلام نے جو عورت کو عروج عطا فرمایا، اس کی لازوال کہانیاں اور لازوال چیزیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج سے شادی کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی سنبھالنے کی چیز ہے، یہ بھی عزت کی چیز ہے، یہ بھی وقار کی چیز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر ہے، اور یقیناً یہ بارگاہ ایسی ہے بالکل، اور یہ موضوع ایسا ہے، بالکل، ہم اس پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں تو شاید ہمارا ٹائم کم ہوگا، لیکن یہ موضوع اور ان کی بارگاہ جن میں ہم عقیدت و احترام پیش کر رہے ہیں، اپنی عقیدتیں کے پھول پیش کر رہے ہیں، وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف۔ جی محمد حمزہ روفی صاحب۔ کس انتہا پہ ہے شان ختیجۃ الکبریٰ، کس انتہا پہ ہے شان ختیجۃ کس انتہا پہ ہے شان ختیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان ختیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان ختیجۃ الکبریٰ۔ خصوصیات میں ان کی خصوص یہ بھی ہے کہ فاطمہ ہے نشان ختیجۃ الکبریٰ، کہ فاطمہ ہے نشان ختیجۃ الکبریٰ۔
بروز حشر امان ختیجۃ الکبریٰ بروز حشر. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارکہ اقدس میں گفتگو کے انداز میں جناب حضرت علامہ مفتی عمران یاسین صاحب اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے، اور منقبت اور نظم کے انداز میں جناب محمد حمزہ روفی صاحب. آپ دونوں احباب کا شکریہ. محمد راشد قادری صاحب اور جناب قاری محمد عرفان عزیزی صاحب، تمام احباب کا شکریہ. آپ نے یہاں تشریف لائے اور اپنی خصوصی وقت عطا کیا. ناظرین، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان.